अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरे तमाम बहन भाई जो कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई वो जो है दुआ तो मांगते हैं लेकिन उनको यकीन ही नहीं होता कि दुआ कबूल होगी, या बहुत अरसे से दुआ मांग रहे हैं दुआ कबूल ही नहीं होती। अब वो ये चाहते हैं कि कोई भी और उनके लिए दुआ मांग दे और फिर जो है ना वो उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे पैदा होती हैं, आज की वीडियो इसके बारे में। आज एक सिस्टर ने जो है वो अपना एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी शेयर किया है, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ के साथ साथ और क्या क्या कुछ चेंज किया कि फिर उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो फिक्स हो गए। ये सिस्टर कहती हैं कि आज मैं आपके साथ अपना जर्नी शेयर करूंगी और अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ भी होता है ये सब चेंज करके देखें और आप देखेंगे कि चाहे आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो इस्तग़फ़ार, आपको फुल बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको किसी से नहीं कहना पड़ेगा कि आप मेरे लिए दुआ करें। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको अपनी दुआओं पे इतना ज़्यादा यकीन हो जाएगा और दुआएं आपकी ऐसे कबूल होंगी जिससे कि आप इधर सोचेंगे और उधर काम हुआ हुआ होगा। अगर आप ये सब चेंजेस ले आएंगे तो आप सोचें कि कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम ज़रूर चूमेगी। अगर दुआ मांगने के बाद आपके दिल में ये यकीन ही ना हो, आपको वो दिल में कि पता नहीं दुआ कबूल होगी या नहीं, तो आप समझ लें कि दुआ से भी पहले आपको अपने यकीन पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपका दिल बहुत बेचैन है, फोकस ख़त्म हो गया है, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट को चेक करें। जी, यू हर्ड मी राइट, आप अपनी डाइट को चेक करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कंज्यूम करते हैं, चाहे वो आप फिज़िकली कंज्यूम करते हैं या आप स्पिरिचुअली कंज्यूम करते हैं, वो आपकी डाइट है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपकी फ़िज़िकल डाइट है। जो आप ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, जो आप इबादत कर रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए, वो आपकी स्पिरिचुअल डाइट है। जितना ज़्यादा अच्छा आप इसके ऊपर काम करेंगे और साफ़ सुथरी और अच्छी ज़बरदस्त डाइट लेंगी, तो उतना ही ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो बेहतरीन होगी। और जितनी आपकी फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल हेल्थ बेहतरीन होगी, उतना ही आपका फ़ोकस बेहतर होगा, उतना ही आपका कंसंट्रेशन बेहतर होगा और उतना ही आपका यकीन भी मज़बूत होता चला जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों आप नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन दिल में सुकून नहीं आता? आप दुआ भी करते हैं लेकिन लगता है दुआएं तो कबूल ही नहीं हो रही। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन फोकस और कंसंट्रेशन नहीं बनता। आप सारा दिन थके थके रहते हैं, मोटिवेशन फील ही नहीं होती, कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता। अगर इन सब बातों का जवाब ये है कि आपके साथ ये सारा कुछ हो रहा है, तो मसला ये है कि आपकी जिस्मानी डाइट नहीं बल्कि आपकी रूहानी डाइट को चेंज होने की ज़रूरत है। सिस्टर कहती हैं कि हम डाइट प्लान्स लेते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, डाइट को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और बहुत ज़बरदस्त दिख सकें। कहती हैं इसी तरह से मैं आप सबके साथ 7 डेज़ दुरूद शरीफ डाइट शेयर कर रही हूँ टू रीसेट योर लाइफ। ये आपका स्पिरिचुअल फूड आपने कैसे चेंज करना है और किस तरह से कंज्यूम करना है। कहती है सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ जो चीज़ें हैं उनको आपने चेंज करना है। पहले तो वो एक लिस्ट है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 7 डेज़ तक ही आपने किन किन चीज़ों के अंदर जो है इफेक्ट और डिफरेंस जो है वो फील करना है। फिर उसके बाद सिस्टर कहती है कि मैंने अपने मिराकुलस चेंजेस शेयर किए हैं कि किस तरह से मेरी लाइफ में जब रीसेट का बटन प्रेस हो गया इसी डाइट से, तो फिर लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स होते चले गए। क्योंकि ये सब मसाइल आपकी रूहानी और जज्बाती डाइट में डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं, यानी आपको इमोशनल और स्पिरिचुअल फूड नहीं मिल रहा। आपकी रूह फाका ज़्यादा हो चुकी है, आपने इसको वेल नरिश नहीं किया, आपने इसको ग़ज़ा नहीं फराहम की और उसकी डेफिशिएंसी से ये सारा कुछ आपके साथ होना शुरू हो चुका है। आपकी डाइट सिर्फ वो नहीं जो आप खाते हैं, बल्कि वो भी है जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं और जिन लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, यानी जिनके साथ आप गपशप करते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर आप रोज़ाना ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते रहेंगे और नेगेटिव ख़बरें सुनते रहेंगे, अगर आपका ज़्यादा टाइम
ایسے لوگوں میں ہوگا جو مسلسل نیک کیے جا رہے ہیں، وہ اتنے نیگیٹو ہیں کہ وہ ہر سچویشن میں سے صرف جو سب سے نیگیٹو پوائنٹ ہے صرف اسی کو پک کرتے ہیں، یا ایسے لوگ جو صرف دوسروں کی غیبت کرتے رہتے ہیں اور دوسروں میں مین میخ نکالتے رہتے ہیں، کبھی کپڑوں میں، کبھی ایٹیٹیوڈ میں، اور پورا ایک شکایتوں کی دکان ہوتے ہیں۔ اور آپ مسلسل ایسے ہی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور جو دل میں حسد ہے، بے چینی ہے، یا پھر مسلسل وہ کمپٹیٹو اسپرٹ میں اتنا زیادہ نیگیٹو ہیں، تو آپ ان سب باتوں کو سننے کے بعد آپ کیا فیل کریں گے؟ اگر آپ کے ارد گرد اتنی نیگیٹیوٹی ہوگی تو آپ سوچیں کہ آپ کہاں سے پازیٹیو فیل کریں گے۔ جب آپ پازیٹیو فیل نہیں کریں گے تو آپ کو سکون بھی محسوس نہیں ہوگا۔ جب آپ پازیٹیو فیل نہیں کریں گے تو اتنی نیگیٹیو انرجی سے آپ کو بے چینی اور بے سکونی ہوگی۔ اتنی زیادہ نیگیٹیو چیزوں سے چونکہ آپ کے دماغ کو پازیٹیو بات نہیں پہنچ رہی، آپ کے دل کو سکون والی انرجی نہیں پہنچ رہی، تو پھر آپ سکون، فوکس، کنسنٹریشن، اس طرح کی ساری پازیٹیو چیزیں کہاں سے فیل کریں گے، اور کہاں سے وہ ہمت آئے گی جہاں سے کہ ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آئی کین ڈو اٹ، وہ والی انرجی آپ میں ہوگی ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو سراؤنڈ ہی نہیں کیا ہوا اس طرح کی انرجی سے۔ اگر آپ نے اپنی روح کو تر و تازہ کرنے کے لیے اس کو ایک اسپریچول فوڈ نہیں دیا تو اس میں سے کوئی بھی ایموشن جو ہے وہ آپ میں نہیں آ پائے گا، کوئی بھی وہ جذبہ، وہ اسٹرینتھ نہیں آئے گی۔ ہم صرف اگر جسم کو ہی ڈائٹ دیتے رہیں گے اور اپنی روح کو خوراک دینا بھول جائیں گے تو آپ کی روح کبھی بھی مضبوط اور توانا نہیں ہوگی، اور یہ خوراک اگر خراب ہوگی جو آپ کی اسپریچول ڈائٹ ہے تو پھر اس کا رزلٹ بھی اتنا ہی خراب ہوگا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر آہستہ آہستہ جب ہماری روح کے اندر اتنی ڈیفیشینسیز ہوتی ہیں تو ہم اندر سے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ فوکس ختم ہو گیا، پھر ایسا ہے کہ دماغ اتنا بکھرا بکھرا سا ہوتا ہے، خیالات بکھرے بکھرے سے ہوتے ہیں، اور کوئی کتنی ہی اچھی بات کہہ دے اندر سے کوئی جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا، دماغ میں کوئی ایسا خیال ہی نہیں ہوتا کہ جو اتنا توانا ہو جائے کہ لگے کہ جیسے آپ دنیا فتح کر لیں گے، یا بس کامیابی جو ہے وہ آپ کا مشن ہے، آپ نے کامیاب ہو کے رہنا ہے، وہ موٹیویشن ہی پیدا نہیں ہوتی۔ کسی چیز سے آپ کو خوشی کا احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ شکر گزاری کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق کمزور ہو گیا ہوتا ہے، اور چونکہ وہ تعلق کمزور ہوتا ہے اس لیے دعائیں بھی بے اثر ہونے لگتی ہیں۔ اصل میں بہت دفعہ مسئلہ دعا کا نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ دل کا ہوتا ہے، کہ جب آپ کا دل اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور وہ کنیکشن بلڈ اپ ہو جائے گا تو پھر آپ کو دعا میں بھی مزہ آنے لگے گا، کیونکہ آپ کی روح کو انرجی پہنچ رہی ہے۔ روح جتنی سٹرونگ ہوگی اتنی عبادت میں لذت ہوگی، اتنا ہی آپ کے جذبے جو ہیں وہ بلند ہوں گے، اتنی زیادہ موٹیویشن اور فوکس ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ اللہ پہ یقین ہوگا کہ اللہ سب کر سکتا ہے۔ پھر اس کنیکشن کی وجہ سے آپ کے اندر بھی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہوگی۔ سسٹر کہتی ہیں کہ میں بھی لائف میں ایک بڑے ڈارک فیز سے گزر رہی تھی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ میں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جب درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا اور مجھے دکھانا شروع کیا کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا چینج کرنا ہے تاکہ زندگی کچھ بہتر ہو، اور وہاں سے جو ہے مجھے روحانی ڈائٹ کا کانسیپٹ آنا شروع ہوا۔ روحانی ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے دل، دماغ، آنکھوں کے ذریعے سے کیا کنزیوم کر رہے ہیں۔ وہاں سے جو یہ کانسیپٹ آیا کہ جو ہم صبح اٹھتے ہی موبائل، رات کو سونے سے پہلے موبائل، اور سارا دن یہ جو ریلز چلاتے رہتے ہیں، سارا دن جو ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی زندگی دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک کمپیریزن آٹومیٹیکلی ہونے لگتا ہے ہمارا اور ان کا لائف سٹائل جو ہے اس کے بیچ میں، چاہے ہم کانشیسلی کر رہے ہوں یا انکانشیسلی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ایک زہر ہم اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ کہتی ہیں دل میں سکون کہاں سے آئے جب ہم نے اپنے اندر ایک زہر اتارا ہوا ہے۔ کہتی روحانی ڈائٹ کا جب مجھے کانسیپٹ آیا اور میں نے چینج کرنا شروع کیا کہ میں خود کو اس طرح کے فضول مشاغل سے دور رکھ کے آہستہ آہستہ خود کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ یہ میرا چارجر ہے، درود شریف کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ ذکر اللہ بڑھ جائے، جتنا اللہ کے ساتھ کنیکشن میں رہوں گی تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کی محفلیں جو ہے اس کے اندر کہ میرا نام شامل کرے گا۔ اور کہتے ہیں جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو تو فرشتے آپ کے ارد گرد سن رہے ہوتے ہیں، اور جتنے آپ سراؤنڈڈ ہوتے ہیں اس روحانی انرجی سے اتنا ہی اللہ آپ کے اندر سکون اتار دیتا ہے۔ کہتی ہیں پھر آٹومیٹیکلی ایسا ہوا
کہ جیسے آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو پھر ایسی پازیٹیو محفلیں ملنے لگیں کہ جہاں لوگ جو تھے وہ پازیٹیو باتیں کرتے تھے، شکر گزاری کی باتیں زیادہ ہوتی تھیں، اور کہتی ہیں اس سے آہستہ آہستہ جو میں نے سوشل میڈیا کا ایک نیگیٹو امپیکٹ تھا اس سے دور ہونا شروع کیا اور ایک پازیٹیو انرجی ملنا شروع ہوئی، تو گویا یہ میرا اسپریچول فیول بڑھ رہا تھا، تو اس سے میری روح نے تر و تازہ ہونا شروع کیا اور درود شریف کا اثر مجھے اور محسوس ہونا شروع ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں درود شریف پہلے بھی پڑھتی تھی، لیکن جب وہ ساری چیزیں میں نے لائف سٹائل چینجز نہیں کیے تھے تو مجھے اتنا افیکٹ نہیں فیل ہوتا تھا، لیکن جب میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کیوں مجھے وہ سب فیل نہیں ہوتا جب میں لوگوں کے لیے پڑھتی ہوں، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، اور جب میں نے یہ سب لائف سٹائل چینجز کیے تو پھر ایسا ہوا کہ میری روح نرش ہوتی گئی اور مجھے فیل ہونا شروع ہوا کہ میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ بہتر ہے، اور جتنا وہ کنیکشن بہتر ہوتا چلا گیا اور سٹرونگ ہوتا چلا گیا اتنا ہی درود شریف اور عبادات میں جو ہے وہ بہت کوالٹی آتی گئی، اور آپ یوں سوچیں کہ یوں درود شریف کے ذریعے سے میرا دل کا ریسیٹ بٹن پریس ہو گیا۔ کچھ بھی اعمال میں ایکشنز میں ڈیفیشنسی ہو، اگر زبان سے آپ درود شریف کی کثرت کریں تو خود بخود چیزیں ریسیٹ ہونے لگتی ہیں، کیونکہ آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ آپ نے اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے، ایک قدم بڑھا لیں گے، آٹومیٹیکلی آپ کی لائف میں بھی یہ چینجز آنے لگیں گے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز نوٹ کی کہ جب بھی میں پریشان ہوئی، جب بھی مجھے لگا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، جب بھی دماغ میں ایسا لگا کہ بھئی اتنا شور ہے کہ میرے خیالات بکھر سے گئے، میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ لگا کہ سکون آنا شروع ہوا۔ کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، کبھی ایسا ہوا کہ کسی مسئلے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں مل رہی، اور بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ اسی سچویشن کو صحیح کرنے میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے کر دیے کہ میں حیران رہ گئی۔ کہتی ہیں کہ یہاں سے میں نے اپنی لائف کو کمپلیٹ ریسیٹ کیسے کیا۔ اگر آپ بھی وہ سب ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اپنی ڈائٹ چینج کریں، اپنی اسپریچول ڈائٹ، اپنی آنکھوں کی ڈائٹ چینج کریں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، اپنے کانوں کی ڈائٹ کہ کانوں سے کیا سنتے ہیں، اپنے دماغ کی ڈائٹ کہ آپ اپنے دماغ میں کیا چیزیں لے کے جا رہے ہیں، اپنے دوستوں کی ڈائٹ کہ آپ کے دوست جتنے پریکٹسنگ ہوں گے، یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی آنکھیں اچھی چیزیں دیکھیں گی، جب آپ کے کان اچھی پیاری باتیں سنیں گے، اللہ کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر سنیں گے، جب آپ کے دماغ میں سب روحانی چیزیں جو ہیں وہ جاری ہوں گی اور روحانی خیالات جا رہے ہوں گے، جب سوشل میڈیا ہمارے فائدے کے لیے ہوگا، یعنی سوشل میڈیا پہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کی اسپریچول ڈائٹ بن رہا ہے، آپ کی روح کی ڈائٹ بن رہا ہے، پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کی سوچ بدلتی ہے، کیسے آپ کی انرجی بدلتی ہے، کیسے آپ کی دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ کہتی ہیں بس یہی سارا کچھ میں چینج کرتی چلی گئی، اور درود شریف کا ایفیکٹ ایسا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں معجزے کیے۔ وہ جو سالوں کے رکے ہوئے کام تھے وہ ایسے ایسے طریقوں سے اللہ نے کیے، کہیں تو ایسا ہوا کہ لوگ اس طرح کے چل کے جنہوں نے میرا کام کر کے دیا، جن سے کہ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ انسان میری مدد کر سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے آپ کے لیے راستے کھولنے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے سے جو ہے وہ آپ کے کام کرانے ہوتے ہیں۔ اب آپ کا کام کرنے کا اسائنمنٹ اللہ کسی کو بھی دے دے، اور وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے، ہو سکتا ہے آپ کے دشمن ہی اس وقت آپ کے لیے وہ کام کر دیں جو آپ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو آج سے ہی ہم سب نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے، اور استغفار ہمارا روحانی کلینزر ہے۔ استغفار سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی کرنی ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاک کرنا ہے، اپنی روح کو، اپنی زبان کو گناہوں کی بلاکیجز سے، ان کے نیگیٹو اثرات سے، اور جیسے جیسے پھر اس کے بعد ہم عبادت کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا کنیکشن اچھا ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی اور زندگی کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔